जी मेरा सवाल ये है, ये लोग इस्लाम को बदनाम करके फसाद क्यों फैला रहे हैं और मुसलमानों के हालात क्यों ख़राब हैं? आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोग जो हैं देख रहे हैं कि जो है इस झूठ बोल बोल कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और धरती पर फसाद फैला रहे हैं। असल में ये ज़्यादातर इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो फसाद फैला रहे हैं, जो सच्चाई के दुश्मन हैं, जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के दुश्मन हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात समझ लें हम कि कुछ ना था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई और इंसानों को पैदा किया। इस दुनिया को बनाया इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए कि जाओ दुनिया में जो मेरी तरफ गौर करके मुझे बिना देखे मेरी कायनात में खामोश कुदरत को पहचान करके मेरी तरफ ध्यान लगाएगा और जो मेरे आसमान पर से हुक्म आएंगे, मेरी हिदायत आएगी, यानी जो मेरे हुक्म होंगे उसमें मेरा सच्चा रास्ता होगा। जो उस रास्ते की पैरवी करेगा, उसकी खोज करेगा, उसके लिए ना कोई डर होगा ना कोई गम होगा, यानी कि वो कामयाब हो जाएगा। और जो उस हुक्म को नहीं मानेगा, अपने अहंकार में पड़ा रहेगा, घमंड में पड़ा रहेगा, हैं, वो जहन्नुम में जाने वाले होंगे। ऐसे लोग जहन्नुम में, नरक में जाने वाले होंगे। अब अल्लाह ताला ने टेस्ट लेने का जो बेस बनाया है वो है डर और निडर। जो डरेगा अल्लाह से, डरने का मतलब क्या है भाई? हमारी जान किसके कब्जे में है? एक एक रुआं अल्लाह के कब्जे में है और उसकी दुनिया में है हम। ज़मीन और आसमान के बीच उसने कैद कर रखा है हमें, उसकी बादशाहत में कैद है हम। उसकी बादशाहत क्या है? जब चाहे मुसीबत भेज दे, जब चाहे बीमारी भेज दे, जब चाहे तकलीफ भेज दे, हैं, जब चाहे मौत भेज दे, कुछ भी भेज दे। अब इंसान को गौर करके उससे डरना चाहिए कि नहीं? फिर अब जो डरेगा और डर के अल्लाह की बात सुनेगा, सच और झूठ को अल्लाह दिखाता है हर ज़माने में। नबी आए हर ज़माने में, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब जिसने सच और अल्लाह ताला ने सच और झूठ को दिखाया, जिसने डर के मान लिया, उसको अल्लाह का सच्चा रास्ता मिल जाएगा। और जो निडर होकर अल्लाह की तारीफ पर राजी ना हुआ, शैतान के रास्ते पर चला, फसाद फैलाया, वो भटक जाएगा। मरना सबको है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर जानदार को अल्लाह ताला मौत का मजा चखाएगा। मौत से कोई नहीं बचेगा, ना अच्छा ना बुरा। इम्तिहान देकर मर जाएंगे सब, समझे? जो नहीं डरेगा, अल्लाह की आसमान की आई हुई खबरों की पैरवी नहीं करेगा, हैं, उसकी खोज नहीं करेगा कि जीवन का मकसद क्या है मैं जानूं, मेरा पैदा करने वाला सच्चा कौन है मैं जानूं, उसने मुझे क्यों पैदा किया है मैं जानूं, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है मैं जानूं। उसने कोई गौर नहीं किया, दुनिया के छिक्कलों पर ही लड़ता रहा, दुनिया के खेल तमाशे में खेलता रहा, जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मौत का समय आ गया। जो परवरदिगार की तरफ से समय मिला था मौत का, जिंदगी का, वो समय पूरा कर लिया है, तो वो मरने के बाद नाकाम है, नरक की आग में जाएगा। अब इसकी मिसाल यूँ समझो, जैसे मान लिया कोई ग्राउंड है, चारों तरफ से दीवार लग रही है और उसमें बंदर हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे बंदर हैं। अब जो ग्राउंड का मालिक है उसने एक बंदर के हाथ उसको समझा करके एक जूस निकालने की मशीन भेजी और बहुत सारे फल भेजे। देखो मिसाल से बात समझ में जल्दी आती है। और सीधी राह से मिसाल को समझें, टेढ़ी राह शैतान की है और सीधी राह अल्लाह की है। तो सीधी राह पर लें हम बात को और समझें। अब उस बंदर ने क्या किया, एक बहुत बड़ी टेबल रखी, उस पर मशीन रखी, उस पर फल रखे और जूस निकालना शुरू कर दिया। अब वो सारे बंदर दूर से देखते रहे, ये कर क्या रहा है? उनके लिए एक नई चीज़ है। समझ में आ रही है बात? उनके लिए एक नई चीज़, उनको पता नहीं है कि क्या क्या होता है, ये फल क्या है और ये मशीन क्या है और ये जूस क्या है। समझ में आ रही है बात? जूस के छिक्कल क्या हैं। अब वो सारे बंदर गौर से देखते रहे, ये कर क्या रहा है। अब देखते रहे, वो जूस निकालता रहा और अलग अलग बर्तनों में धरता रहा, अलग अलग गिलासों में धरता रहा और छिक्कल वहीं टेबल पे अलग अलग गिरता रहा, हैं।
اب جو بے ایمان تھے، جو بندر بے ایمان تھے، وہ تو چھکلوں پہ کو بھاگے اور یہ کھانے کی چیز ہے، وہ کیا کیا؟ چھکلوں پہ کو بھاگے اور چھکلوں میں لڑ رہے ہیں آپس میں، اور لڑائی ہو رہی ہے گتھم گتھا ہیں، چھکلوں پہ لڑ رہے ہیں وہ۔ اور جو اس میں ایماندار سے اچھے بندر تھے، وہ بھی غور کرتے رہے، بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو چیز کھانے کی، مگر صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز کیا ہے؟ انہوں نے دھیان کر کے، غور کر کے، اور جوس کے گلاس اٹھا لیے سمجھ کر کے، یعنی وہ لڑ نہیں رہے، انہوں نے جوس سے گلاس اٹھا لیے اور وہ جوس پینے لگے آرام سے، نہ انہیں کوئی روک رہا نہ ٹوک رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اور بندر جو لڑ رہے ہیں وہ چکلوں پہ لڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جوس مین چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور وہ آرام سے پی رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی کچھ کہہ نہ رہا، وہ چکلوں پہ لڑ رہے ہیں آرام سے، سمجھے؟ تو اسی پرکار سے اب مثال کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، بندوں کو چھانٹنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ بندوں کو چھانٹنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک جوس کی مشین بھیجتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب، اس کے ساتھ ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، سمجھنا بات کو۔ اب وہ نبی اس کتاب کے دوارا اللہ کے حکم لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھے بات کو۔ جو رچنا اللہ نے ہمارے اندر رچی ہے، زندگی جینے کے دو راستے، اچھائی پہ چلیے برائی پہ چل، پھر ہر موڑ پہ ہمیں دکھاتا ہے اچھائی، جب اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ رچنا اس نے بنائی ہے، اچھائی، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، برائی سے بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ اب وہ پڑھ کے سناتا ہے، اب دنیا کے لوگ سنتے ہیں، اب اس پیغام کو اللہ تعالیٰ عام کرتا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ بات سمجھنے پہلے، نبی جو پیغام سناتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے کہ سب کو سنایا جائے، سچ اور جھوٹ دکھایا جائے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکم سنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سنایا حکم، جیسے آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں، وہ سمجھ تو گئے کہ ہمارا مالک ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، مگر ڈرے نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، شیطان کو بھی ادھر جو ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اور اس کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے، لیکن صرف غلط خیال ہی پیدا کر سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے برائی پہ چلانا اللہ کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف اللہ نے فرمایا میرے بندے کو تجھے اتنا اختیار نہیں ہے کہ تو ہاتھ پکڑ کے برائی پہ لے جائے اس کو زبردستی، تو صرف اس کے من میں غلط خیال پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے رچنا بنائی ہے اس کی، اچھائی میں سکون رکھا ہے، تیری برائی سے نفرت رکھی ہے، پھر برائی کے اندر پلس بے چینی رکھی ہے میں نے، اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ تیری راہ پہ چلے تو تجھے اور اس کو میں جہنم میں جھونک دوں گا، پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیون کا سمے دے دیا اللہ نے۔ اب اللہ کی ہدایت بٹتی ہے، اللہ کی ہدایت کا مطلب سچا راستہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہ میرا سچا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، نبی کے دوارا سب کو عام کراتا ہے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ جیسے بندر نے جو ہے ٹیبل رکھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور پھل رکھے اور جوس نکالنا شروع کیا، جوس الگ الگ گلاسوں میں رکھنا شروع کر دیا، اور چھکل بھی جو ہے وہیں دھرنے شروع کر دیے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، سارے بندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی۔ اسی طرح سے جب اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کا نبی، آپ تو خیر نبی نہیں آئے گا، آج کے زمانے میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس طرح سے جو ہے ایک بڑا منچ اللہ نے تیاری کروائی، اور جو ہے میڈیا کے دوارا پوری دنیا میں جو ہے سچ اور جھوٹ کو دکھایا، تو ایسے ہی نبی کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور پلس اس کو سمجھاتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب دنیا کے سارے لوگ دیکھتے ہیں اسے، اچھے بھی اور برے بھی،
کہ یار یہ کیا نئی چیز ہے، کیونکہ وہ جس ماحول میں ہوتے ہیں برائی کا ماحول ہوتا ہے، اور جب نبی دکھاتا ہے سچ اور جھوٹ تو وہ لوگوں کے لیے نیاسی ہوتا ہے نا، تو اسے دیکھتے ہیں پھر سبھی طرح کے لوگ، اب دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے بنانے والے مالک کا سچا پیغام ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم ڈرو اس سے، ڈرو گے اور اصل زندگی موت کے بعد ہے، ڈرو گے تو تمہیں جو ہے وہ موت کے بعد کامیاب کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا، اگر نہیں ڈرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ ڈرتے نہیں ہیں تو اللہ انہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں سچائی پہ آنا، روشنی دیکھنا، اچھائی پہ آنا، جنت میں جانا، وہ چاہتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ انہیں سچائی سے اندھا کر دیتا ہے ان کے کرموں کے عوض۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، بجائے جوس پہ بھاگنے کے چھکلوں پہ لڑتے ہیں، پھر ناری بات سمجھ میں، بجائے جوس پہ بھاگنے کے جو مین چیز ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور اندھے ہو کر چھکلوں کو سمجھتے ہیں سب کچھ، کہ یہ چھکل ہی سب کچھ ہے، اب ان میں مار کٹائی ہوتی ہے آپس میں، ناری بات سمجھ میں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ کی تعریف پر ہم راضی ہو جائیں، وہ اپنے گھمنڈ میں کیا کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں اندھا کر دیتا ہے، اور پھر وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں اور سچائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں بات کو، غور کرتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی واقعی میں جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے، کہ ہاں اگلے پل کا بھروسہ نہیں زندگی کا، اس کا ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے، لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے، موت کے بعد ہمارا کیا بنائے گا، تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے، زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے، ان کو پھر مین چیز دکھاتا ہے، جوس جو رکھا ہے نا، یہ ہے مین چیز، اسے پیو، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرام سے جو ہے جوس پیتے رہتے ہیں، اور انہیں کوئی چھیڑتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اور بندر جو ہے قائم لڑ رہے ہیں چھکلوں پر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ چھکل جو ہے جوس مین چیز ہے، کیونکہ وہ اندھے ہو گئے۔ اسی پرکار سے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت سب کو بٹتی ہے، اللہ کی ہدایت سب کو بٹتی ہے، اللہ اپنا سچا راستہ سب کے لیے بانٹتا ہے، جو چاہے وہ لے لے، آ جائے میری راہ میں، میری شرن میں، میری پناہ میں، امن شانتی حاصل کرے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ آ جائے، اچھائی پہ آ کر امن شانتی حاصل کر لے۔ اللہ کی ہدایت سب کو بٹتی ہے، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں، وہ ڈر کے اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں، اور مین چیز جنت، یہ زندگی کیا ہے، کوڑا کباڑا زندگی ہے، یہ دنیا کیا ہے، کوڑا کباڑا، کیا ہے دنیا، کوڑا کباڑا، گندگی کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کی زندگی، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اوہو یہ زندگی بیکار ہے۔ یہ ہمارے بنانے والے کا سچا پیغام ہے، جب وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، قرآن میں، کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، کھیل تماشا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اوہو یہ سچی بات ہے، اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، بے شک اس نے دو راستے بنائے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ زندگی دھوکا ہے، اور اصل زندگی حقیقت میں موت کے بعد ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جنت کی طرف دوڑتے ہیں، پھر اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور پھر وہ اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، خود بھی ہوش میں آتے ہیں اور پھر اوروں کو ہوش میں لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ جوس پیتے ہیں آرام سے۔ انہوں نے کہا بھائی کوڑے کباڑے کے چکر میں مت پڑو، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، جنت کی، اس کو حاصل کرو، اور پھر وہ لپک کے پڑتے ہیں، لپک کے پڑتے ہیں پھر وہ، اور پھر نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ دنیا کے چھکلوں پہ لڑتے ہیں، اور جیون کا سمے برباد کر کے اور اپنے کرم خراب کر کے
اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر خلاف چل کے مرے، اللہ کی رچنا کے خلاف چل کے مرے، برائی پر چل کے مرے، اللہ کا پیغام سامنے آیا تھا مگر اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، اس کو نہیں مانا، جیون کا سمے برباد کر کے مر گئے، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، اللہ ان سے فرمائے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ اب ان کی حالت خراب ہوگی، کوئی کہے گا یا اللہ ایک دن رہ کے آئے، بس سمجھ میں آ رہی ہے ایک دن کتنا ہوتا ہے؟ اور لوگ لڑیں گے اس سے، ارے ایک دن نہیں رہ کے آئے ہم، کہ اور کہ آدھا دن رہ کے آئے، کہ آدھا دن رہ کے آئے، تو اللہ فرمائے گا تم نے آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کر لیا ہے، تم نے آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کر لیا، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تم نے دنیا میں عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، تمہارے سامنے کتنے لوگوں کو موت دے دے کے اٹھاتا رہا ہے، میری خاموش قدرت چلتی رہی ہے، سچ اور جھوٹ کو میں نے دکھایا مگر تم اپنے گھمنڈ میں پڑ گئے، شیطان کے راستے پہ چلے گئے ہیں، اس کے باوجود کہ میں نے تمہارے اندر اپنی اچھائی میں سکون رکھا تھا، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی تھی، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی تھی، اس کے بعد تم میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، میرے پیغام آنے کے بعد بھی سچ اور جھوٹ کو میں نے دکھایا مگر تم نے نہیں مانا ہے، تم نے آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کر لیا، اس دنیا کے چھکلوں پہ لڑ کر ہے، دنیا کے دھوکے کے گھر میں کھیل کر ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تم نے کبھی غور نہ کیا کہ مالک امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، تو میرے نیک بندوں کو ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ کتنا زبردست اعلان ہے، بات پہ غور کریں، کتنا زبردست اعلان ہے، دفع ہو جاؤ جہنم میں، نرک کی آگ میں، ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ اندازہ لگاؤ، یہ جو کہا کہ کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، مارے گئے ہمیشہ کے لیے، دفع ہو گئے ہمیشہ کے لیے، برباد ہو گئے ہمیشہ کے لیے، دہاڑے مار مار کر روئیں گے کافر مشرک ہیں، خون کے آنسو بہائیں گے مگر نہیں نکالے جائیں گے۔ یہاں اگر تھوڑے سے پانی کے آنسو بہا لے، ایک ٹپکا بھی بہا لے اللہ سے ڈر کر، وہ بڑا کام آئے گا دنیا میں، یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن جب امتحان پورا ہو چکا ہوگا، جو انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو دردناک سزا ملے گی جہنم کی آگ میں۔ تو کیا ہوگا کہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تڑپیں گے مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ فرمائے گا جنت والوں سے کہ اے جنت والو، دنیا میں کئے دن رہ کے آئے؟ جواب وہ بھی یہی دیں گے کہ یا اللہ ایک دن یا آدھا دن، دنیا کی زندگی ہے ہی کیا؟ اگر میں یہاں بیٹھ کر، میری لگ بھگ عمر جو ہے 40 سال کے قریب ہے، میں اگر 40 سال جو میری پچھلی زندگی گزر چکی ہے، اگر اسے میں بتانا شروع کروں گا کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا، کہاں کہاں کیا کیا، زندگی کیسے کیسے گزاری، تو میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگے گا نہیں بتانے میں، بچپن سے لے کر اور اب تک میں نے کہاں کہاں گھوما، کیا کیا کیا، جوان سے جب بتاؤں گا میں تو 1 گھنٹہ لگ نہیں پائے گا۔ تو اسی پرکار سے پوری زندگی ہمیں وہاں کیسے معلوم پڑے گی کہ آدھا دن رہ کے آئے دنیا میں بس خالی، وہ زندگی اتنی بڑی ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ زندگی بہت چھوٹی دکھائی دے گی، اور آج انسان باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو تم دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے کہ یا اللہ 1 دن یا آدھا دن؟ واہ، اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، تم نے پہچان لیا کہ ہمارا بنانے والا چپ چاپ ہمارا امتحان لے رہا ہے، وہ چھانٹ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور تم نے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو میرے حکم آئے تھے تم نے ان کو پہچان لیا ہیں، اور تم ڈر گئے مجھ سے،
اور تم مجھے راضی کرنے میں لگ گئے، اور تم نے پہچان کر لی کہ اصل جیون موت کے بعد ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ تم برائی سے بچے اور تم نے تیاری کری، تم نے میری دی ہوئی طاقت اپنے شریر میں میرے لیے لگائی، تم نے محنت کری ہیں۔ تم سے بہترین نفع کا سودا کرنے والا، فائدے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جاؤ میرے بندو جنت میں ہمیشہ کے لیے مزے کرو، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ جنت میں سے، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ کتنا خوشی کا اعلان ہے، امن شانتی کی جگہ سے کون نکلنا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ فرمائے گا جاؤ ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، جاؤ ہمیشہ کی زندگی مبارک، موت کبھی نہیں آئے گی تمہیں، جاؤ ہمیشہ کی جوانی مبارک، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، جاؤ ہمیشہ کی صحت تندرستی مبارک، بیماری نہیں کھائے گی، جاؤ ہمیشہ کے سکھ مبارک، دکھ کبھی نہیں آئیں گے، جاؤ تمہاری ہر اچھا پوری کی جائے گی، جو اب تم چاہو گے تمہاری ہر اچھا پوری ہوگی۔ اب دو اچھائیں ہیں انسان کی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ گناتے رہیں گے، اللہ پوری کرتا رہے گا، اور ایک وہ ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا، کہ ابھی ہم اللہ سے کیسے کہیں یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو جو تم ناممکن سمجھتے ہو اسے بھی میں آج پوری کروں گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ دکھایا۔ جو لوگ گھمنڈی تھے، اہنکاری تھے، انہوں نے شیطان کے راستے کو اپنا رکھا ہے، اور وہ سچائی کے دشمن بن گئے، اور وہ اسلام کے خلاف فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پہ، باز نہیں آ رہے، دنیا کے چھکلوں پہ لڑ رہے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ کتنی بری تباہی پھرنے والی ہے، کیا موت سے کوئی بچ جائے گا؟ سب کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، سب کو موت دے کے اٹھانے والا ہے۔ کیا بنائے گا ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے خلاف شیطان کے راستے پہ چل کر اور فساد پھیلا کر مر گئے۔ دیکھو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کے حکم پہ چلیں، اس لیے وہ ہمیں دکھائی دیتا نہیں ہے، دنیا کو چلا رہا ہے مگر ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں چھانٹ رہا ہے، اچھے بروں کو چھانٹ رہا ہے، پھر اچھوں کو انعام دے گا، جنت کا انعام، اور بروں کو جہنم کی آگ میں تباہ کر دے گا۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی میری بات پہنچے گی اللہ پہنچائے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ اوہو سچائی یہ ہے، ان کے دل میں بات اللہ تعالیٰ اتار دے گا، حقیقت کو بٹھا دے گا، سچائی کو سمجھا دے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے، اور وہ برائی سے بچ جائیں گے، وہ اللہ کی راہ میں مڑ جائیں گے، اور جنت کی کمائی کریں گے وہ ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو اس کوڑے کباڑے کی دنیا سے جنت کما کر مر جائے، اللہ کو راضی کر کے مر جائے۔ اور جو اللہ سے نہ ڈرنے والا ہوگا وہ جب یہ بات سنے گا وہ کیا کہے گا، ارے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، ہمیں کیا سنا رہے ہو اس بات کو بھائی۔ جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا اس کو ایک بات نہیں لگے گی، اس کو اللہ سچائی سے اندھا کر دے گا، وہ جان کر بھی جو ہے جانتے بوجھتے بھی جہنم کما کے جائے گا دنیا سے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جو ہے اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ کر دی جائے گا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ ان باتوں سے سمجھ جائیں گے کہ واقعی بھائی میرے زندگی کی حقیقت یہی ہے، اور میرے مالک کی سچائی یہی ہے، ان کے دل میں بات اتر جائے گی، اللہ سے ڈر جائیں گے، اللہ کی کھوج کریں گے وہ، اور اللہ کا علم حاصل کریں گے، محنت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے، تو اللہ سے ڈر جائیں گے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، موت پر جو ہے ہماری آتما کو شریر سے نکال لیتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ڈر جائیں گے اللہ سے۔ اب آئیے، اب مین بات آ رہی ہے، اس پر غور کریں، مین بات جو ہے اس پر غور کریں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جہنم والوں سے یہ کہے کہ زمین و آسمان میں جتنے کण تھے، جتنے ذرے تھے، اتنی ہی سال تمہیں اس جہنم میں رکھ کر نکال لیا جائے گا، جو کافر ہوں گے، سرکشی کرنے والے ہیں، مشرک ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے باغی، غدار، جیون اللہ نے دیا، کھلایا اللہ نے، پلایا اللہ نے،
اور مانگا کسی اور سے، ہاتھ پھیلائے کسی اور کے آگے، سر جھکایا کسی اور کے آگے، اگر اللہ ان سے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر اللہ ان سے یہ کہے کہ زمین و آسمان میں جتنے کण تھے، جتنے ذرے تھے، تمہیں اتنی ہی سال اس نرک میں رکھ کر نکال لیا جائے گا، تو ان کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، ان کا چہرہ کھل جائے گا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، مارے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جلدی سے جلدی اس جیون کی حقیقت پر غور کریں، جیون کی حقیقت پر غور کریں اور سمجھیں، ان باتوں کو کھیل نہ سمجھیں۔ یہ جیون کی حقیقت ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، جلدی سے جلدی جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاگیں فٹافٹ۔ یہ جیون ہمیں پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، یا تو اگر اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے مرے تو موت کے بعد ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر جنت والوں سے یہ کہے کہ زمین و آسمان میں جتنے کण تھے، جتنے ذرے تھے، اتنی ہی سال تمہیں جنت میں رکھ کر، سورگ میں رکھ کر نکال لیا جائے گا، تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگیں گے، رونے لگیں گے وہ، کیونکہ جنت اتنی امن شانتی کی جگہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا، سمجھے؟ تو وہ رونے لگیں گے۔ اس لیے کیا کہا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا اب جیسے میں ہمیشہ باقی، ایسے جنت میں تم بھی ہمیشہ باقی۔ جاؤ میرے بندو، تمہیں میں نے تھوڑا سا جیون دیا دنیا میں، تم مجھے راضی کر کے آئے، جاؤ تم میرے ہمیشہ کے انعام کے حقدار ہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ مزے کرو، جیسے میں اب ہمیشہ باقی ایسے تم بھی ہمیشہ باقی، جاؤ میں تم سے اب راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ کتنا بڑا اعلان ہوگا، کتنی بڑی خوشی ہوگی بھائی، کہہ نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہاں ہر چیز مقصد سے پیدا کی ہے، اور کوئی چیز بیکار نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھنا ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اب دیکھو، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کا نچوڑ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کہ بھئی اس کام کا مین فائدہ ہوا کیا، اس کام کا مین نچوڑ کیا ہوا، مین فائدہ کیا ہوا، تو ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ جب اس کائنات کو چلا رہا ہے تو وہ کوئی کام بیکار کر دے گا؟ ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر چیز کا نچوڑ ہے، ہر چیز کا سینس ہے۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے اسلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، سچائی کے خلاف کھڑے ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پہ، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اب سن لیں بات کو، کیونکہ اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہیں یہ لوگ، یہ گھمنڈی ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ بیچارے جیون کے مقصد سے اندھے ہیں، اندھے بھی نہیں ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے یہ راستہ چن رکھا ہے، اللہ کی ڈھیل دی ہوئی ڈھیل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا موت کے بعد، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے نا۔ ہر کام کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ان فسادیوں کے فساد پھیلانے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے، ان فسادیوں کے فساد پھیلانے کا نچوڑ کیا نکلا ہے اور کیا نکل رہا ہے؟ سنو بات دھیان سے، جو ان کے شیطانی دھرم ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور صاف دکھائی دے رہے ہیں، اب فساد پھیلاتے ہوئے اپنے برے کرموں سے یہ دکھائی دے رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ادھرمی ہیں، ہم شیطان کے دھرم پر چلنے والے ہیں، ہم فسادی ہیں۔ تو ان فسادیوں کے فساد پھیلانے کا نچوڑ یہ نکلا ہے کہ اچھے لوگ، جو اچھے لوگ تھے ہر دھرم میں، دنیا بھر میں اچھے لوگ اسلام دھرم کو سچ جان چکے ہیں، اسلام دھرم کو سچ جان چکے ہیں کہ یہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اور اسلام کے علاوہ جو اور دھرم ہیں وہ ادھرم ہیں، جان چکے ہیں، انہیں اللہ کی ہدایت مل چکی ہے اور روز مل رہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، یہ نچوڑ نکل رہا ہے، یہ سینس نکل رہا ہے اس کام کا۔ تو یاد رکھیں، اسلام کو بہت تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھ کر اس سرکار کے گھمنڈی لوگ جو دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، جو فساد پھیلایا ہے اور دھرم کا چولا پہن کر جو ان گنڈے موالیوں نے جو اسلام کو بدنام کیا ہے، اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے
کہ اسلام دھرم کو اچھے لوگ संसार کے سچے مالک کا سچا دھرم جان چکے ہیں اور شیطانی دھرموں کو بھی جان چکے ہیں، شیطانی ادھرم کو بھی جان چکے ہیں، اور اپنے سچے پیدا کرنے والے مالک اللہ کی صحیح راہ اور جیون کے صحیح مقصد کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں اور روز پہچان رہے ہیں۔ اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور سچا دھرم اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ادھرم گھٹ رہا ہے، شیطانی دھرم گھٹ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس کا سینس یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی سچی راہ مل رہی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے، فساد پھیلانے والے اپنے برے کرموں کی وجہ سے اچھے لوگوں کی نظروں میں ادھرمی ثابت ہو چکے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، ان دھرموں میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اسلام کی سچائی کو جان چکے ہیں، اور اسلام دھرم میں بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اسلام کی سچائی کو جان چکے ہیں۔ صرف نام رکھنے سے، مسلمان کا نام رکھ لیا، صرف نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں، اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے انسان جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جس پرکار آج ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی رہ رہے ہیں، وہی حال مسلمانوں کا ہے، اسی طرح سے وہ رہ رہے ہیں۔ بھائی وہ رسم کے طور پہ جو ہے اپنے مورتی پوجا کر رہا ہے بچہ جو ہندو میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں میں جو پیدا ہوا اس کے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ تھوڑی اللہ کی ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کی ہدایت تو اس کو ملے گی جو سچ کو دیکھ کر، جان کر ڈر جائے اللہ سے اور مان لے اس کو، اور اللہ کے حکموں پر چلے، اللہ کی پیروی کرے، قرآن کی پیروی کرے، کھوج کرے، سچ اور جھوٹ کا پتہ لگائے، جنت کی تیاری کرے، اپنے جیون کو بدلے، اس دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اچھے اور سچے لوگ ہیں، ان کے دوارا اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے۔ جو جماعت اچھے لوگوں کی جماعت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جماعت، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو سچائی کو پھیلا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے۔ اب جو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے دل دماغ میں گھمنڈ بھرا ہوا ہے، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ سچا دھرم اسلام ہے پھر بھی اسے پھیلاتے نہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ کیا ہمارے غیر مسلمان بھائی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ان تک نہیں پیغام پہنچانا چاہیے؟ جب ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں گے نہیں تو لوگ سچ اور جھوٹ کو کہاں سمجھیں گے؟ پھر ہم پہنچائیں گے جبھی تو لوگ سمجھیں گے سچ یہ جھوٹی ہے، جبھی تو لوگ ماننے والے بنیں گے، جبھی تو لوگ مانیں گے سچائی کو۔ تو جانتے ہیں کہ سچا دھرم اسلام ہے پھر بھی نہیں پھیلاتے، چھپاتے ہیں۔ چھپانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ ہاں، خود بھی عمل نہیں کرتے اور پھیلاتے بھی نہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اکڑ گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بھٹکا دیا، اور انہی میں سے جو لوگ ڈر گئے اللہ سے، سچ اور جھوٹ کو دیکھ لیا، کیونکہ جب تک سچ اور جھوٹ کو دکھایا نہیں جائے گا، چھانٹ کیسے ہوگی لوگوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کرتا ہے۔ پچھلے زمانے میں نبی کھڑے کیے تھے جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو دکھایا، اور پھر اللہ نے ٹیسٹ لیا، لوگوں کا امتحان لیا۔ اب جن لوگوں نے مسلمان تو کہلا رہے ہیں مگر سچ کو نہیں مانا، جو اللہ کی طرف سے سچ دکھایا گیا اور دکھایا جا رہا ہے ہر روز، نہیں مان رہے پھر بھی، تو کیا کیا کہ اب ان پر جلت نازل کر دی۔ جو بڑے ظالم تھے، چھوٹے چوروں کے اوپر بڑے چور مسلط کر دیے، حاوی کر دیے، اور ان کی دنیا پرستی بکھیرنی شروع کر دی۔ جس دنیا میں وہ اللہ کو بھول کر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کے دین پہ چل رہے ہیں، اللہ نے ان کی دنیا بکھیرنے کا انتظام کر دیا۔ تو اس لیے نام کے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ جو سچا مسلمان ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، سچائی پر چلنے والا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کا بھکت ہے، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اسے ڈر اور غم ہوگا، نہ موت کے بعد اسے ڈر اور غم ہوگا۔ زندہ ایمان والوں پر، سچے ایمان والوں پر جو حالات آئیں گے خراب، اگر تو اللہ کا امتحان سمجھ کے اسے برداشت کریں گے، لیکن موت کے بعد کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے، اور جو ان کا چینل آتا تھا پیس ٹی وی اردو، کتنی جماعت تھی ان کے ساتھ، اور کتنے لوگ تھے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچایا ہے کہ پوری دنیا کا کفر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اللہ کی رحمت کے سائے میں، اور جو اور جماعت تھی ان کے ساتھ وہ سب ہی رہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان سے دھیان ہٹا دیا اللہ نے، اور جن لوگوں کے اندر گھمنڈ تھا، اہنکار تھا، جو فرقہ پرستی بٹے ہوئے مسلمان، جو منمانی کے دین بنا رکھا ہے لوگوں نے، ان کافروں کا دھیان جو انسانی شکل میں جنگلی جانور سے بھی بدتر ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے بدترین لوگ، ان کے پیچھے لگا دیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کہاں سے دین تو انہوں نے پھیلایا اور ان کو اللہ نے بچا لیا، اور ان کے پیچھے دھیان لگا دیا۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ جو جماعت، جو انسانوں کی بھیڑ سچ کو پھیلاتی ہے، اللہ کے سچ کو پھیلاتی ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو فراڈ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اپنی منمانی کے دین پہ چلتے ہیں، سچائی کو نہیں پھیلاتے، اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے، تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اگر جتنے بھی آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اگر سچے ایمان والے ہوتے تو ان پر جو ہے جنگلی جانور، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے کیوں ان پہ حاوی ہوتے؟ تو ان سارے معاملات اور سارے حالات کا نچوڑ یہی نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے، اور بہتوں کو ہدایت دے دی اور مل رہی ہے اور آگے ملے گی۔ جو ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے سچے راستے کو پا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اس کوڑے کباڑے کی دنیا سے دماغ ہٹا کر کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سچائی پر چل رہے ہیں، اور سچائی کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور لگ رہے ہیں اور لگیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہی ہے مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والا اور زندہ میں سے مردہ کو نکالنے والا۔ جو لوگ کافر ہیں، شیطانی راستے پہ چلنے والے ہیں، شیطان کے دھرم پہ چلنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان مردہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والے نکالتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، ان کا ایمان سچائی پہ لے آتا ہے، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کی اولاد جو ہے کافر بن جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وسیم رضوی، اس نے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، کتنا بدنام کیا اس نے، ہمارے نبی کے نام، ہمارے نبی کو کتنا بدنام کیا اس نے، اللہ نے ذلت اس کے اوپر لاد دی ہے۔ بے شک برائی کے راستے پہ چلنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، اس کو اللہ سزا دے گا، اور اصل سزا آخرت میں دے گا، اور یہاں بھی ملے گی۔ تو یہ تو بھائی نام کے مسلمان ہیں، جیسے غیر مسلمان بھائی رہ رہے ہیں ایسی وہ مسلمان رہ رہے ہیں، ہندو مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب ان میں سے اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں میں سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو ہدایت مل رہی ہے، سچ اور جھوٹ دکھا رہا ہے، غیر مسلمانوں میں سے بھی ہدایت مل رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی جو اچھے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی فساد پھیلا رہے ہیں نا، ہاں یہ اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، ان کو یہاں بھی بے چین ہے یہ، کیونکہ ظلم کر کے فساد پھیلا کر اللہ کی قدرت سے کوئی سکون میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے برائی کی جو تاثیر ہے وہ کیا رکھی ہے، بے چینی ہے، بے چینی، تباہی، بربادی۔ تو انسان خود سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے جو برائی کرتا ہے۔ تو یہ اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کو صحیح سمجھ دے دے، ان کو حقیقت کا ہوش آ جائے، ورنہ تو یہ اپنے کرم خراب کر کے مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد بیچارے جہنم کی آگ میں تباہ کر دی جائیں گے، اور بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کی دھرتی پہ کیا فساد پھیلائیں گے، اللہ ان کا ہی پتہ کاٹ دے گا دنیا سے ہمیشہ کے لیے۔ کتنے مرتے ہیں روز، اور کتنے پہلے مر چکے اسلام کو مٹانے والے، مٹ گئے، مر گئے، چلے گئے جہنم کی آگ میں، تباہ ہو گئے۔ تو جتنے بھی بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کا صحیح مقصد پہچان جائیں، اس کوڑے کباڑے کی دنیا سے جنت کما کے چلے جائیں، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں۔ بہت بیکار جیون ہے دنیا کا، افراتفری کا جیون ہے، مصیبتوں کا جیون ہے، غموں کا جیون ہے، دکھوں کا جیون ہے۔ اس سے میرے بھائیو دھیان ہٹاؤ، اللہ کی طرف لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر راضی ہو کر ہمیں امن شانتی کا جیون عطا فرمائے، سورگ کا، جنت کا جیون عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو،
उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है?